मुरादाबाद माह रजब शाबान में तमाम मदारिस के सालाना इम्तिहान के बाद खत्म बुखारी शरीफ या खत्म हुफ़ाज के मुख्तलिफ नामों से बसिलसिला दस्तारबंदी मजालिस या इजलास का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में मदरसा मोहम्मदिया रोज़ातुल कुरान में ज़ेर तालीम तलबा व तालबात की दस्तारबंदी व तकसीम इनामात का जलसे का इनेकाद 22 मार्च बरोज़ मंगलवार को इब्राहिम मस्जिद मोहल्ला किसरोल मुरादाबाद में हुआ। यह जलसा दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा-ए हिंद की मुरादाबाद शाख के ज़ेरे एहतमाम बाद नमाज इशा मुनक़द हुआ। इस जलसे की रौनक मशहूर ज़माना मारूफ व मुमताज़ आलिम ए दीन और जमीयत उलमा-ए हिंद के दीन तालीम बोर्ड के नाज़िम उम्मी नायब अमीर उल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी की सरपरस्ती से दुबाला हो गई। निज़ामत के प्राइज़ ही मदरसे के तालिब ए इल्म व अब्दुल हक रसूलपुरी उस्ताद जामिया कासमिया दारुल उलूम ज़करिया मुरादाबाद में मुश्तरका तौर से अदा किया। इस बाबरकत अज़ीम व शान जलसे की सद्दारत मदरसे के बानी व सदर जनाब नसीम अहमद सिद्दीकी कोषाध्यक्ष जामियत उलमा शहर मुरादाबाद ने की। जलसे के मेहमानों खुसूसी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद रहे। मजलिस का आगाज हाफिज अल्ताफ की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद आयाज अहमद ने नात ए पाक का नजराना पेश किया। इस जलसे में कुल 16 तालिब इल्म ने हाफिज कुरान की दस्तारबंदी की गई तथा 18 तालबात ने नाजरा मुकम्मल किया। इस मौके पर शायर नसीम अख्तर अंबर मुरादाबादी ने नात शरीफ व हमद पाक पढ़ने की सादत हासिल की। मदरसे के तुलबा व तालबात ने मदरसे में पढ़ाई व सिखाई गई कई हदीस शरीफ व नाते पाक पढ़कर सुनाई और अपनी व उस्ताद की सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस मौके पर मेहमान एक खुसूसी हजरत मौलाना अब्दुल रहमान नक्शबंदी ने मौजूद हाजिरीन व सामाइन से अपील की कि कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारें और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इस मौके पर इस जलसे के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ने फरमाया। इस मौके पर मौलाना कारी नजीबुर रहमान दामत ए बरकातहू, हाफिज मोहम्मद आलम कासमी सदर जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद, नाजिम ए आला मौलाना मुजम्मिल हुसैन जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद वगैरह बड़ी तादाद में अलीम दीन ने शिरकत जिनके कदमों पे निछावर हुए शामों के महल, जिनके कदमों पे निछावर हुए शामों के महल, जिनके कदमों पे निछावर हुए शामों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छपर रखा, उस शहंशाह ने अपने लिए छपर रखा। उनकी यादों ने मेरा कल्ब بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور عرفان دے مجھے، فہم قرآن دے الہا نور عرفان دے مجھے۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء اعظام اور معزز سامعین، ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ رب الجلال نے اس آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو دو ذمہ داریاں دی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کا ذکر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں کیا، جس میں سے ایک ذمہ داری کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہے، اور دوسری ذمہ داری کا تعلق بندے کے جو متعلقین ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، اور اس کے ماتحت جو افراد ہوا کرتے ہیں، ان سب حضرات کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والے بندو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں، قوا انفسکم اپنی ذات کو، نمبر دو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اللہ رب الجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو یہ دو ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو جب ہمیں یہ دو ذمہ داریاں ملی ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو کل کو جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کے روبرو ہوں گے، تو ہم سے ہماری ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اب عزیزوں، ہم غور کریں، یہ جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں ایان سلمہ ابن ساجدہ، اس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے برات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے ٹکوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے سن لینا، پھول کھلتے پڑھ
خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کہتے کہ کیوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرات تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرات تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، کہ بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کہتے کہ تو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ محمد احمد حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے رشتہ داروں کی خدمت کے عنوان پر تقریر پیش کرتا ہوں۔ ماں باپ کی طرح دوسرے رشتہ داروں کا ادب کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے والوں کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں جو یہ گناہ معاف ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، زندہ ہے۔ فرمایا، خالہ کی خدمت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں باپ کا ادب و تعظیم اور ماں کی خدمت ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، جیسے ہی خالہ کی خدمت بھی ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شجرہ نسب یاد رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو جان سکو اور ان کی خدمت کر سکو۔
اگر کوئی بات یاد کرا دی جاتی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ اس لیے دین کی ضروری اور موٹی موٹی باتیں بچوں اور بچیوں کو رٹائی جاتی ہیں، چاہے آج وہ انہیں سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اس رٹنے کا بعد میں فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جن اساتذہ نے بچوں کو تیاری کرائی وہ بھی قابل قدر ہیں، اور جو حضرات منتظمین اس منظم مکتب اور مدرسے کو عمدگی کے ساتھ چلا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔